हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो पिछले वीकेंड पे हुआ है तो प्रोग्राम में इस हवाले से सबसे पहले पाकिस्तान की दलेर जानिसार अफवाज को और इन जवानों को जो अपनी जानें इस धरती की हिफाजत के लिए शहीद कर देते हैं, इन सब को खिराज तहसीन और खिराज अकीदत। ओवर द वीकेंड जो हुआ है पाक अफगान बॉर्डर पे सरहदी झड़पें हुई हैं जिसमें अफगान तालिबान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की गई। टेररिस्ट को, कलअदम टीटीपी को, फितना अल खवारिज को, फितना अल हिंदुस्तान को, उनको बाकायदा बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करके पाकिस्तान में पार करवाने की कोशिश की गई और इस नाकाम और मज़मूम कोशिश में ये तालिबान ही पार कर दिए गए इस दुनिया से पाकिस्तान की अफवाज के हाथों, पाक फ़ौज के हाथों। इसमें पाकिस्तान की फ़ौज के 23 जवान शहीद हुए और 29 के करीब ज़ख्मी हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा तालिबान जो है वो मारे जा चुके और सैकड़ों ऐसे हैं कि जो ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। तो पाकिस्तान की जो दलेर और जानिसार अफवाज हैं उन्होंने एक बार फिर इस धरती की हिफाजत की कसम खाते हुए उस कसम को, उस अहद को निभाया है और इस धरती की हिफाजत को अपने खून से आबियारी की है। सबसे पहले इन मुहाफ़िज़ अफवाज को खिराज तहसीन और खिराज अक़ीदत। इस हवाले से प्रोग्राम में डेफिनेटली बात करेंगे कि जो पाक अफगान बॉर्डर पर जो कशीदगी, जो झड़पें हुई हैं, अब इनका मुस्तकबिल क्या है, अब पाक अफगान ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। और इसके साथ साथ ये झड़पें जिन इलाकों में हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है वो लगता है इन सरहद से, और खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन रहने वाला सूबा है, लेकिन सरहदों पर भी झड़प हो और सूबे के अंदर भी सियासी झड़प हो, ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि सूबे की जो सियासी लीडरशिप है वो विफाक के साथ सियासी झड़प में मसरूफ़ हो, तो ऐसे कैसे चल सकता है, कब तक चल सकता है। यही हुआ है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब हो तो गया है लेकिन वो अदालत चला गया है, मुतनाज़ा है वो अभी तक, और विफाक की मंजूरी के बगैर विफाक ने पहले ही नागवारी का और एक अनएक्सेप्टेबल होने का टैग लगाया सुहेल आफरीदी पे, जो कि वज़ीर आला मुंतखब हो तो गए और उनकी पहली तकरीर जिस तरह की थी वो आप सब ने सुन ली। तो क्या वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद टिक भी पाएंगे कि अदालत से भी इनको NOC मिल सकेगा वज़ीर आला रहने का? इस मामले पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात जारी रहे, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद। अस्सलाम वालेकुम जनरल तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। अब ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात झड़प में, सरहदी झड़पों में, सरहद पे जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाए, इसका अंजाम क्या है? अब देखिए, इसका अंजाम तो जिन्होंने ये हरकत की है अफ़गानिस्तान साइड पे उनके लिए अच्छा नहीं होगा, और हम यहाँ पहुँचे इसलिए कि हम इन्हें टॉलरेट करते रहे, जो ये कहते रहे उस पर यकीन करते रहे। अब देखें, ये अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान के रजीम है, इनको तालिबान को हम 1980 से सपोर्ट कर रहे हैं, 45 साल हो गए। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो रेफ्यूजीज़ आए वो पाकिस्तान में आए। अभी भी जो 6 से 8 मिलियन रेफ्यूजी दुनिया में बैठे हुए हैं, उनमें से 3.5 तो पाकिस्तान में है, 40 लाख के करीब, तो उसके बाद ईरान में है। और देखें, इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़े रखा कि हम इस्लामी निज़ाम बनाना चाहते हैं, और अब अल्लाह ताला ने इनको एक्सपोज कर दिया। चले गए हनूद के पास, बुतों के पुजारी, नॉन मुस्लिम, और बामियान में तो इन्होंने उड़ा दिए बुत, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वही बामियान की तस्वीरों में जहाँ बुत पड़े हुए थे पीछे लगी हुई थी और स्पीच कर रहे थे। इतनी क्या मजबूरी इनको आ गई? मजबूरी पैसे की है। पैसे लेते रहे, पहले अमेरिका से, पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, और जब कम पड़ गए और तो वहां पहुंच गए, और वहां बैठ के देखें कश्मीर के इंडिया के हक में बयान बिल्कुल हाईली अनएक्सेप्टेबल, और वहाँ जयशंकर के हवाले से इस किस्म का स्टेटमेंट जी, और जयशंकर एक नमूना साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको दुनिया घास नहीं डाल रही, उसके साथ बैठ के क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी है उसको इंडिया को उतना खतरा है जितना अफगानिस्तान को।
तो अब इनफ इज इनफ होना चाहिए और पाकिस्तान की स्टेट को पाकिस्तान का मफाद सामने रख के बात करनी चाहिए और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए। तमाम जहाँ रिफ्यूजी हैं वापस जाना चाहिए। बिल्कुल जी, जितना फेंटा लगाया है सरहद पे हमारी पाक फौज ने, उसके बाद तो पोजीशन देखिए ये तो हमारे सामने क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी जो इज्जत बनी हुई थी, क्या सोवियत यूनियन के खिलाफ डट गए, वापस चला गया। भाई वो इसलिए आप डट गए कि आपको अमेरिका ने असला दिया, स्टिंगर मिसाइल दिए, पाकिस्तान में आपकी ट्रेनिंग हुई। और जब 9/11 के बाद अमेरिका वहां आया, गरीदा आप देखें कि जहां की तरह बैठ गए, उनको पता नहीं चला, हवा में डिसॉल्व हो गए और उन्हें फ्री रन मिला वहां पे। और हम इन्हें बेस ऑफ ऑपरेशन देते रहे, सपोर्ट करते रहे। और जब ये खुद वो इक़्तिदार में आए 2021 में देखें, इंडिया वहां से दुम दबा के भागा, एम्बेसी उनकी क्लोज हो गई, पाकिस्तान की एम्बेसी वहां रही और अमेरिकन को भी सपोर्ट करते रहे। और ये इतने बेशर्म है कि मतलब जैसे होता है ना, इस्लाम का लबादा लेके और इंडिया के पास चले गए और अपने मौसम को अंडरमाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो अब इनका चेहरा सामने आ चुका है, हमारे एक्चुअल जो इनका है जो रूप अडॉप्ट किया हुआ था, हमें अब इन्हें जो है आड़े हाथों लेना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो पोस्टें हमने ले ली हैं, इसमें एक बफर जोन क्रिएट करें, वखान कॉरिडोर को ऑक्यूपाई करें और अब इनसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें। हमें चूज, अगर अफगानिस्तान देखिए इंडिया से तल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं। इंडिया वो ऐसा मुल्क है, गरीदा देखें उसके 6 हमसाए हैं, सबके साथ उसके तल्लुकात खराब है। बिल्कुल जी, ऐसा भाई अफगानिस्तान में ऐसी क्या चीज है भाई? बिल्कुल दुरुस्त। उसमें क्या उनको नजर आ रहा है? बिल्कुल जी, सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी जी। और यहाँ से मुहाजिरीन को, अफगान मुहाजिरीन को भेजना चाहिए और वो जाके इंडिया में बसाएं, इंडिया में चले जाए, वहां जाके बैठे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और हमें पाकिस्तान के मफाद के तहत, देखिए हमने इंडिया जैसे मुल्क 6 गुना बड़े मुल्क को 4 दिनों में शिकस्त चने चबाए हैं। ये तो चीज कोई नहीं, घुटने पे बैठने टेकने पे मजबूर हो गया। चंद दिनों की मार है, पूरे अफगानिस्तान पे हम कब्जा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक रशीद साहब, पूरे अफगानिस्तान पे हम कब्जा कर सकते हैं। लेकिन ये जो मामलात हैं, ये इंटरनल एक्सटर्नल, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी मामलात और केपी की अंदर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जिस तरह मैंने कहा कि आज केपी में नए वज़ीर आला का इंतखाब भी हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर मकाम साहब, विफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर अमीर मकाम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, विफाक ने तो रेड लाइन लगा दी थी, विफाक ने तो नाराज़गी का, विफाक ने तो नामंजूरी का टैग लगा दिया था सुहेल आफरीदी पे, लेकिन उसके बावजूद वो आज वज़ीर आला मुंतखब हो गए। कैसे मुंतखब हो गए? क्या अपोजिशन मुत्तहिद होने में नाकाम हो गई? और क्या टिक पाएंगे वो? कल अदालत से भी बन जाएंगे वज़ीर आला? नहीं, मतलब है कि ये तो वही उनकी अपनी मेजॉरिटी और उनकी पार्टी का फैसला अपनी जगह, मगर उसके जो ख्यालात और व्यूज है पाकिस्तान और मौजूदा हालात के बारे, तो आज आपने सुन लिए। अपोजिशन की आपने पहले बात की, उसके जवाब कि हम अपोजिशन यूनाइटेड है और अगर इलेक्शन होना था तो हमें एक उम्मीदवार ही लाना था। तो इस तरह बात नहीं कि हम तो अपनी जगह, मगर जो प्रोसीजर और प्रोसेस फॉलो किया गया उसको पूरा नहीं फॉलो किया गया और इस पर हमारे इतराजात और वही सब कुछ सामने है। मगर बात असल में वो तो जो कोर्ट, लेकिन अपोजिशन भी तो मुत्तहिद नहीं हो सकी ना। नहीं, वो हम बिल्कुल मुत्तहिद थे। ये बात हुई थी कि 2 बंदे विड्रा करेंगे और कंटेस्ट से 1 बंदा करेगा, ये बात हमारी कंसेंसस थी, कोई इस तरह बात नहीं थी। लेकिन आज बाइकआउट कर दिया फिर आप लोगों ने। एक बंदा जब इलेक्शन हो तो एक बंदा कंटेस्ट करे। उधर तो सुनो वही जो नई माहौल बनी तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन इनटेक है और इनटेक रहेगा, इसमें कोई इस तरह बात नहीं। मगर जो उस तकरीर हमने सुनी रीदा, उसमें तो बीइंग पाकिस्तानी अरे को दुख हुआ होगा, एक जज्बात और बात है। और अगर आप एक सूबे की चीफ मिनिस्टर बने हैं तो आपको उस सूबे की बात कर लेना चाहिए, उस सूबे की अमन की, उस सूबे की पीस की, गवर्नेंस की तो बात ही नहीं थी जी। अपना प्लान ही देना चाहिए कि मैं क्या करूंगा और या क्या हालात है या किस तरह अमन लाऊंगा। उसने तो एक शख्स से तकरीर शुरू की और उस शख्स पर खत्म कर दिया और बार बार वही मैसेज देता रहा कि हम अभी से तारीख, तो क्या तारीख शुरू करेंगे? उसकी रिहाई की तारीख अगर है तो वो तो आप अदालतों में लड़ा जाएगा। जो काम गंडापुर नहीं कर सके, क्या वो आफरीदी कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये तो इस तरह नहीं कि आप लोगों को दोबारा, कई दफा पहले भी ये लोग आए, उन्होंने देखा है, इस तरह नहीं कि जेलों को तोड़ कर। लेकिन मुझे इंजीनियर अमीर मकाम साहब मुझे ये बताएं कि PTI भी अदालत गई हुई है कि जी वज़ीर आला KP का कल हलफ लें। आप लोग भी कल अदालत जा रहे हैं कि जिस वज़ीर आला को रोकें, तो जीतेगा कौन अदालत के सामने?
نہیں مطلب یہ کوئی بات یہ جیتے ہارنے کی جو کورٹ جو فیصلہ کرے، ہم نے اپنے ریزرویشن کا اظہار کر دیا. ابھی عدالت جس طرح کا ہے اس ملک میں آپ دیکھتے رہے، ہمارا اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ ہٹ جائے گا ہمارا آ جائے گا، مگر ہم کہتے ہیں کہ وہی جو پروسیجر ہے آئینی اس کو فالو نہیں کیا گیا اس کو فالو کر لینا چاہیے. تو یہ بات ہماری ہے، بقا جو کورٹ فیصلہ کرے ہمیں بھی ماننا ہوگا ان کو بھی ماننا ہوگا. قانونی اعتبار سے کس کا کیس زیادہ مضبوط ہے؟ قانونی اعتبار سے کس کا کیس مضبوط ہے؟ وہ تو جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرا کیس منظور ہے. اگر کوئی 302 کا مقدمہ ہے نا، ایک نے مرڈر کیا ہوگا اور دوسرا وکیل بھی بولتا ہے تو اپنے کے لیے بولتے ہیں، وہ تو ہم ایک طرح تشریح کرتے کہ اس میں یہ فلائی ڈیزولوشن نہیں ہوئی، آپ کی کیبنٹ کی نہیں ہوئی، آپ کا سی ایم ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا ہے، پروسیجر فالو ہی نہیں کر دیا گیا ہے. تو کس طرح ایک کیبنٹ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ممکن ہے؟ یہ آئین کی یہ تشریح ہے. اسی طرح درج ہے، ہم اپنی طرح کرتے ہیں وہ اپنی طرح، مگر جو بھی فیصلہ کورٹ سے آتا ہے تو سب پر بانڈنگ ہوگا. لیکن اس کا مطلب انجینئر امیر مقام صاحب سیاسی اعتبار سے یہ ہوا کہ باوجود وفاق کی تمام تر مخالفت کے، باوجود تمام تر سیاسی ہتھ کنڈوں کے، اپوزیشن کے، کے پی میں پی ٹی آئی ابھی تک مضبوط ہے. آپ اس کا بال بھی کر سکتے ہیں. وہ تو عددی لحاظ کلیئر ہے، obvious ہے کہ ان کی عددی لحاظ ہماری 53 اسٹرینتھ ہے، ان کی 92 اسٹرینتھ ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری چیز دوسری رائے ہے نہیں. وہ بھی آزاد قرار پائے تھے، وہ 90 بھی آزاد قرار پائے تھے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی. وہ تو ہماری اپنی یہ کوئی نئی بات تو نہیں، انتخابات تو نہیں ہے، پہلے سے ہوئی ہوئی اور ان کی وہی اسٹرینتھ ہے، ہماری یہ اسٹرینتھ ہے. یہ سر میرا سوال بہت اہم ہے سر، معاملہ بہت سنگین ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پاک افغان سرحد پہ کیا ہوا ہے. 23 فوجی ہمارے شہید ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے 200 سے زیادہ ہم نے طالبانوں کو مارا ہے، اور اس سے زیادہ کہیں 200 سے کہیں زیادہ، سینکڑوں زیادہ وہاں پہ ہم نے زخمی بھی کر ڈالے. لیکن سر اگر اس طرح سے ہوگا کہ آپ کی فوج اپنی جانیں نچھاور کر رہی ہے اور کے پی کا وزیر اعلیٰ اٹھ کے اس طرح سے کوشچن کرتا ہے، تو یہ کس طرح چلے گا دہشت گردی کے خلاف جنگ؟ وہ کہتا ہے نہیں چلے گا نا. یہ بات تو میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نظام کس طرح چلے گا، کیا میسج دیا ہے. یہ کے پی آلسو پارٹ آف پاکستان، یہ پاکستان کا حصہ ہے. اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کہ کوئی اپنے فرد واحد کے لیے استعمال کرے اور کے پی کے لوگ سارے دہشت گردوں کے حوالہ کرے، حکومت کا ریٹ وہی ختم ہو جائے، شام کے بعد کوئی نکلے گا نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، نتھنگ بٹ. یہ آلسو یہ پاکستان کا حصہ ہے اور وہی انتہائی حساس حصہ ہے. تو اس طرح بات نہیں ہو سکتی. سر باتوں سے بڑھ کے کچھ کرنا پڑے گا نا آگے. سر باتوں سے بڑھ کے کچھ کرنا پڑے گا نا، اور وہ نہیں ہو رہا، عمل نہیں ہو رہا نا، عملی اقدامات نہیں ہو رہے. کچھ اسی طرح تقریروں سے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے اور گمبھیر ہوتے جائیں گے. اور یہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ اس کو چھوڑے گا کہ وہی ہمارے اتنے ممبران ہیں، اتنی تعداد ہے اور ہمارا چیف منسٹر ہے اور اس طرح کے پی کے کو چھوڑے گا، تو وہ بھی پاسبل نہیں. سر یہ انتہائی فریجائل صوبہ ہے، فرنٹ لائن کا صوبہ ہے دہشت گردی کے خلاف. جس قسم کی تقریر چیف منسٹر نے کی ہے، اس سے پہلے اسپیکر نے بھی جو الزامات لگائے فوج پہ، ڈی جی آئی ایس پی آر کے نام جو پیغام انہوں نے دیا وہ الزام ہی تھا، کھلا الزام ہی تھا. تو یہ کس طرح چلے گا صوبہ؟ سر نہیں چل سکتا. آپ لوگ صرف تقریروں سے، بیانات سے کہ نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے، کوئی عملی اقدام کرنا پڑے گا سر کے پی میں. یہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا نا، عملی اقدام کا اپنا ایک وقت ٹائم ہوتا ہے کہ کیا عملی اقدام کا. اس طرح تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا نا کہ کسی کو چھوڑ دے گا کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آج اس نے تقریر کی کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، تو آپ متبادل بتاؤ، حل بتاؤ کہ امن کس طرح لائیں گے، پیس کس طرح لائیں گے. ایجنڈا آپ کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کے 13 سال ہو گئے، 13 سال میں آپ نے کتنی اپنی پولیس کو مضبوط کیا، سی ٹی ڈی کو مضبوط کیا، اداروں کو مضبوط کیا. ابھی آپ کے ساتھ کیا پلان ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سب ان کے رام و کرم پر چھوڑ دیا جائے اور ان کے تقریروں پر چھوڑ دیا جائے. اس کو متبادل الٹرنیٹ دینا چاہیے تھا کہ ہماری ترجیح، ہماری یہ ترجیحات ہے، اس پر تو بات تک نہیں کی. یہ تو بات میں بھی کر رہا ہوں. سر دہشت گردی کے خلاف اگر چیف منسٹر مستقل وفاق سے عدم تعاون کرتا ہے تو وفاق کے پاس آپشنز کیا ہیں، عملی آپشنز کیا ہیں؟ پھر یہ عملی آپشن کا موقع آ جائے گا، اس آپشن کو ہم ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. اور یہ آپشن ہر ایک ذہن میں رکھے کہ کوئی اس طرح صوبے کو نہیں چھوڑ دیا جائے گا، صوبے میں پاکستان کا ریٹ ختم نہیں کر دیا جائے گا. یہ وہی صوبہ ہے جنہوں نے ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان کا پارٹ بنا، حصہ بنا. یہ وہی صوبہ ہے کہ اس نے
ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں دیے, بارڈر پر لڑے. میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے بھی سات اٹیک فیس کیے, میرے ساتھ کئی لوگ شہید ہوئے. اس طرح اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے, تو اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کسی کی رام و کرم پر. جب وہی ٹائم آ جائے گا تو وہی بھی ایکسرسائز کریں گے ملکی مفاد میں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. انجن امیر مقام صاحب وفاقی وزیر اور پی ایم مرکزی رہنما کہہ رہے تھے کہ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کس طرح بیہیو کرتے ہیں, ایون دو جو ان کی آج کی تقریر ہے وہ واضح ہے, لیکن اس قسم کی تقریر سے وفاق خاموش نہیں بیٹھا رہے گا اور خیبر پختونخوا کو کس صورت اس طرح کے تقریروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی معاملات کے حوالے سے کچھ مزید ڈیبیٹ کریں گے. اسٹے ود اس. خیبر پختونخوا میں جو آج ہوا ہے, وفاق کی مرضی کے خلاف جو آئے ہیں وہاں پر چیف منسٹر منتخب ہو گئے ہیں. کیا وہ ٹک پائیں گے؟ اس کا فیصلہ کل عدالت میں ہوگا. واٹ نیکسٹ, کیونکہ جو آج سہیل آفریدی صاحب کی چیف منسٹر صاحب کی پہلی سپیچ تھی, کافی اس میں فائر ورکس تھے, کافی سے زیادہ, جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھے, لیکن کیا ایک چیف منسٹر سے یہ ایکسپیکٹڈ تھے؟ اینڈ واٹ نیکسٹ ناؤ, اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں منسٹر بھی ہیں خیبر پختونخوا میں اور ایم پی اے ہیں پختون یار خان صاحب. السلام علیکم پختون یار خان صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. ایز ایف اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ کافی نہیں تھا کہ اب جو یہ بیٹل ہے پولیٹیکل وہ عدالت میں چلی گئی ہے. آپ لوگ عدالت میں ہیں کہ جی حلف برداری ہونے دیں نئے چیف منسٹر کی, اپوزیشن عدالت کل جائے گی کہ اس چیف منسٹر کو روکا جائے. تو obviously وفاق کی مرضی کے خلاف بنے ہیں سہیل آفریدی. وفاق نے تو ریڈ لائن لگا دی تھی, ریڈ کراس لگا دیا تھا ان کے اوپر. سو کیا ٹک پائیں گے, بن پائیں گے, کل کے بعد حلف برداری ہو سکے گی یا معاملہ کچھ اور چلا جائے گا؟ اول تو آپ کا شکریہ اور وعلیکم السلام. ساتھ ہی ساتھ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وفاق کی اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف و خیبر پختونخوا فارم 45 کی گورنمنٹ ہے. وفاق ہوتی کون ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام کے منتخب نمائندوں پہ یا ان کی منتخب اسمبلی پہ اپنے جانبدارانہ یا غیر منصفانہ فیصلے ٹوکے. میں تو ان کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ آئے مقابلہ کریں, میدان میں کریں, آپ کو سب کچھ یاد اور نظر آ جائے گا انشاءاللہ. میں اتنا کہنا چاہوں گا. رہی بات اس بات کی کہ آپ نے جیسے کہا کہ عدالت میں, تو ظاہری بات ہے ہم عدالت گئے ہیں اور اپنا حق مانگنے کے لیے ہم نے عدالت کا دروازہ آج کٹکھٹایا ہوا ہے. وہ بھی اس بات پہ کہ خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی تھی, منتخب اسمبلی تھی, عوام کے ووٹوں سے ہم یہاں پہ پہنچے ہوئے, باوجود اس کے کہ ہر طرح کی تکلیفات, مسائل, مشکلات, نہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نہ کسی اور کی جانب سے, بلکہ ہمیں ایون اپنا وہ سمبل بھی نہ ملا. اس کے بعد نشانات الاٹ ہوئے تو اس کو بھی چینج کروایا گیا, گاروں پہ چاپے, طرح طرح کی مشکلات, مسائل کی مشکلات کو دیکھ کے اور خیبر پختونخوا کے مشہور عوام نے الحمدللہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف و خان صاحب کے حق میں دے دیا تھا. آپ نے جو الفاظ استعمال کیے خیبر پختونخوا کے باشعور عوام, تو عوام نے منتخب کیا ان کو, ایم پی اے سہیل آفریدی صاحب کو, اور اب ایوان نے جو کہ منتخب کردہ ہے کے پی کے عوام کا, ان کی طرف سے منتخب کردہ ہے, اس ایوان نے ان کو چیف منسٹر بنایا. لیکن چیف منسٹر کی پہلی سپیچ میں عوام کا کوئی ذکر نہیں تھا, گورننس کا کوئی ذکر نہیں تھا, بے روزگاری کے خاتمے کا کوئی ذکر نہیں تھا, کرپشن کے خاتمے کا کوئی ذکر نہیں تھا, صوبے میں خوشحالی, عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی ذکر نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ جی میں عمران خان کی رہائی کے لیے ابھی سے کام شروع کر دوں گا. تو جو کام گنڈا پور نہیں کر سکے وہ آفریدی کیسے کر سکیں گے؟ اور پہلی سپیچ کیا اس قسم کی ہونی چاہیے تھی جہاں پہ اداروں سے ٹکراؤ کا واضح پیغام دیا گیا؟ انشاءاللہ اداروں سے ٹکراؤ کی بھی کسی نے بات نہیں کی. ہم سارے اسپیچ کو سنتے رہے, وہیں پہ بیٹھے رہے. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ گنڈاپور صاحب نے جہاں تک اپنا کام کرنا تھا اس نے بخوبی اچھی طریقے سے اپنا کام سر انجام دیا. اس کے بعد جو خان صاحب کی طرف سے ان کو ڈیوٹی سونپی گئی سہیل آفریدی بھائی کو, تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم پہلے بھی اس مشن کے لیے ڈٹ کے کھڑے تھے اور آج بھی اس مشن میں خان صاحب کی رائے میں بھرپور انشاءاللہ شرکت بھی کریں گے اور ڈٹ کے کھڑے بھی رہیں گے. لیکن کے پی کے ایوان کے لیے, آپ ایم پی ایس کے لیے عوام کی فلاح و بہبود اہم ہے یا عمران خان کی رہائی مقدم ہے؟ بی آپ کے پوائنٹس پہ میں ابھی آ رہا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں آج جو کچھ ہوا لاہور میں, اس سے پہلے ہمارے سے 26 نومبر میں ہوا تھا مرید کے میں جو ہوا, یہ ساری ایک ہی لائن اور ایک ہی لکیر کھینچی گئی ہے. تو ہم انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کا مقابلہ کیا تو آگے بھی انشاءاللہ کریں گے.
اور ناحق ہمارا جو قائد ہمارا لیڈر جیل میں ہے اس کو انشاءاللہ رہائی کے لیے ہم بھرپور جدوجہد اپنے اس لحاظ سے پرامن طریقے سے انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے کی اور آج دوبارہ بھی اس لحاظ سے ہم سٹارٹ دیں گے. ساتھ ہی ساتھ کے پی کی جو آپ نے بات کی کہ بشعور عوام کے لیے اس نے کیا دیا, میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ جو پالیسیوں کا ایک تسلسل تھا وہ جاری رہے گا. ہماری سے پہلے جو بجٹ آلریڈی پاس ہوا تھا اس میں ایسی ہم نے سکیمز یا اس ٹائپ کی ہم نے ایکٹیویٹیز رکھی تھی جو کہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے عوام کو ملے گی, اور وہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے, وہ جاری انشاءاللہ رہے گا. ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے کہ بجٹ موجود ہے, لیکن چیف منسٹر کی پہلی سپیچ تو عوام کے لیے ہونی چاہیے تھی نا, نہ کہ عمران خان کے لیے. میڈم عمران خان ہمارے جس طرح آپ نے سٹارٹ میں خود کہا کہ ایک کراس, ریڈ کراس اس پہ لگا ہوا ہے, تو عمران خان بھی ہماری آخری وہ کہتے ہیں کہ لکیر ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح عمران خان پہ لوگوں نے کراس لگایا تھا, آج اس لوگوں کے دلوں پہ بھی یہ کراس لگ چکا ہوگا. جس طرح سہیل بھائی نے اپنی سپیچ کی یا خان صاحب نے اس کو جس طرح نومینیٹ کیا تھا, ساری باتیں آپ کی نظر میں بھی ہے اور میری نظر میں بھی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کی اس نے جامع پالیسی دے دی اپنی سپیچ میں کہ میں نے ساؤتھ میں کیا کرنا ہے, میں نے بچوں اور ماؤں کے لیے کیا کرنا ہے, میں نے راشن احساس کارڈ کا لحاظ کس طرح کرنا ہے, میں نے جو ایون اپنا ہمارا ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنے آگے. یہ ساری اسی پالیسی کے ایک تسلسل ہے جو ہمارے خان صاحب کا ایک مشن تھا, ایک سوچ تھا, ایک ویژن تھا عمران خان کا, اسی کو انشاءاللہ جاری و ساری ریاست سے ٹکراؤ, وفاق سے عدم تعاون, اس کا واضح پیغام دیا گیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان سرحد پہ کس طرح, جو خیبر پختونخوا کے صوبے سے ہی متصل سرحد ہے, وہاں پہ کس طرح سے افواج پاکستان کے جوان اپنی جانیں جو ہے نچھاور کر رہے ہیں. 23 جوانوں کا شہید ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے, بہت خیر معمولی بات ہے. ٹھیک ہے ہم نے 200 سے زیادہ طالبان بھی مارے ہیں, تو یہ صورتحال جب آپ کے صوبے کے بارڈر پہ ہو اور آپ کہیں کہ ہم وفاق سے عدم تعاون کریں گے, تو اس طرح کیسے چلے گا؟ نہ تو ہم نے پہلے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم وفاق سے عدم تعاون, ہم نے وفاق سے پہلے بھی تعاون مانگا تھا, بلکہ تعاون کے بجائے ہم نے اس سے اپنا حق مانگا تھا کہ ہم اپنا حق ہمیں دیں, چاہے وہ NFC کی شکل میں ہو, چاہے ہمارے اور جو ہمارے ان کے اوپر ہے لائبلٹیز اس کو کہہ سکے اس کی شکل میں ہمیں پیڈ کر کے دیں. ایون ہمارے جو کے پی کے فاٹا جب مرجر ہوا تھا تو اس کا 100 بلین بھی ابھی اسی وفاق کے سر پہ رہتے. کیا ان قبائلیوں کا جس نے ہمیشہ اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے دی, اس خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیشہ اس ملک کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑ کے قربانی دی, اس کو اگر آج اپنا حق بھی یہ لوگ نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ہم ان سے اور کیا توقع رکھنی. بہت بہت شکریہ پختون یار خان صاحب آج پروگرام میں جوڑنے کے لیے اور اپنا موقف دینے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی حالات کے حوالے سے کچھ مزید سوالات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف سے ہی مزید بات کریں گے. اسلام آباد کے صدر PTI کے عامر مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عامر مغل صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. اسلام آباد نے, آپ صدر ہیں PTI کے اسلام آباد کے, لیکن جو اسلام آباد میں وفاقی حکومت ہے اس نے ریڈ کراس لگا دیا تھا سہیل آفریدی کے نام پر. اب وہ منتخب تو ہو گئے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا, لیکن معاملہ چلا گیا ہے عدالت میں. کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کل وہاں سے نو بھی ہو سکتی ہے, کل وہاں سے آپ کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے. تو کیا ٹک پائیں گے جو وفاق کی منظوری کے خلاف آئے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا؟ جی تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے جی کہ 4.5 سے 5 کروڑ آبادی ہے خیبر پختونخوا کی, اور انہوں نے خیر 2/3 اکثریت تو وفاق میں بھی دی تھی, تحریک انصاف کو عوام نے پنجاب میں بھی دی تھی, وہ تو لوٹ لی گئی. لیکن KPK کی عوام نے بھی 2/3 سے زیادہ اکثریت دی ہے تحریک انصاف کو, بلکہ 3/4 اکثریت دی ہے. تو وفاق کو سوچنا چاہیے کہ آپ اگر عوام کی ول کو, عوام کی مرضی کو, عوام کی رائے کو نہیں مانیں گے تو کم از کم اسے ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے. باقی ہمیں امید ہے انشاءاللہ عدالت میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا, اور چونکہ تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے خیبر پختونخوا کی عوام نے, اور تحریک انصاف کے پاس حق ہے وہ ایکس کو اپنا وزیر اعلیٰ بنائے, وائی کو بنائے یا زیڈ کو بنائے. یہ مینڈیٹ تحریک انصاف کو یا وفاق بھی خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظ کو جو ہے کلیم کر رہا ہے
کہ ان کے عوام کے تحفظ کے لیے ہم ان کو اس قسم کے چیف منسٹر کے حوالے نہیں کر سکتے یا اس قسم کی سیاسی سوچ کے حوالے نہیں کر سکتے جو دہشت گردوں سے بات چیت کرنے کو ترجیح دیتی ہے. آپ کے سامنے ہے پاک افغان صورتحال. خیبر پختونخوا کی سرحد لگتی ہے, وہاں پر جس طرح سے جھڑپیں, کشیدگی, 23 جوان شہید ہو گئے, 200 سے زیادہ ہم نے طالبان بھی مار دیے اور سینکڑوں زخمی کر دیے, لیکن یہ غیر معمولی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں. ایسے میں اگر وفاق سے عدم تعاون کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں غریدہ, اس بات کو سمجھیں. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وفاق کی سوچ خیبر پختونخوا کی عوام سے نہیں ملتی ہے. کیا سہیل آفریدی کو زبردستی کسی نے لا کے مسلط کر دیا ہے؟ سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا کی عوام نے منتخب کیا ہے. یہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے, اس کو خیبر پختونخوا کی عوام نے منتخب کیا ہے, عوام کے ووٹوں سے آئی ہے. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سوچ کچھ اور ہے اور وفاق کی کچھ اور ہے. بڑی بہترین بیلنس تقریر کی ہے سہیل آفریدی نے بھی, اور ہمارے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وفاق آئے, ہمارے ساتھ بیٹھے. دہشت گردی کی تو تحریک صاحب کبھی بھی حمایت نہیں کرتی. پاکستان کی لڑائی کسی کے ساتھ بھی ہو, ہم پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑائی سے بچنے کا حل کو فارمولہ بھی ہوتا ہے. آپ اپنے ہمسایوں سے لڑ کے اور بلا وجہ لڑ کے آپ جو ہے وہ اپنی قوم کو یا ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. سر یہی تو پرابلم اصل کھڑی ہی یہاں سے ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم لڑ نہیں سکتے, ہمیں بات کرنی چاہیے. ریاست نے, وفاق نے اپنی پالیسی بنا لی ہے کہ ہمیں لڑنا ہے دہشت گردوں سے, ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے افغان طالبان کا جو وزیر خارجہ ہے انٹرم, وہ بھارت جا کے کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے, وہ کشمیر کے بارے میں کیا بیان دے رہا ہے, آپ اس کا انڈورس کرتے ہیں؟ آپ اس سے بات کریں گے جو کشمیر کے بارے میں اس قسم کا بیان دے؟ یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اتنے ڈیپلی انوالو تھے کہ طالبان بنے کہاں سے, طالبان بنائے کس نے, طالبان کی پرورش کیسی ہوئی, طالبان کی پیدائش کیسی ہوئی, رشیا کو جا کے افغانستان میں شکست کس نے دی, یہ سب کچھ کس نے کیا. آج کیا ہوا کہ آج انہی افغانستان کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. تو ہمیں کو اپنے گربان میں بھی نہیں جھانکنا چاہیے نا کہ ہماری پالیسی میں کہاں غلطی ہے, ہم کہاں پہ غلط ہے. ہم قطعاً حمایت نہیں کرتے کہ کوئی افغانستان سے آ کے ہماری فورسز پہ حملہ کرے, ہماری آرمی پہ حملہ کرے, ہماری پولیس فورس پہ حملہ کرے, یا پاکستان کی کسی بھی ادارے یا کسی بھی مقام پہ حملہ کرے. ہم اس کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتے. صرف خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ ایک ایسا لایا مرر ایسی پالیسی بنائیں جس میں افغانستان کی گورنمنٹ کو اور ان کے عوام کو انوالو کریں. پالیسی تو بن گئی ہے نا, پالیسی تو بن گئی ہے. پالیسی تو وفاق نے بنانی ہے نا, پالیسی صوبے نے تو نہیں بنانی نا. خارجہ پالیسی تو وفاق نے بنانی ہے نا. سنیں میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں, آپ ان کی مشاورت کے بغیر پالیسی کیسے بنانے جا رہے ہیں؟ آپ ایک صوبے کو کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ اس صوبے کے مینڈیٹ کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہی تو میرا سوال ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ پالیسی نہ بنائیں, آپ بیٹھیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پالیسی بنائیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کو سپیئر کرنا چاہیے؟ ہاں, دہشت گردوں کو علیحدہ کرنا چاہیے, انہیں تنہا کرنا چاہیے. جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو آپ اگر 5 یا 10 دہشت گرد مارتے ہیں, تو اگر ان کے ساتھ 10, 20, 30 کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ بے گناہ عوام مرتی ہے, تو اس سے آپ کے خلاف ایک لہر بنتی ہے. عام عوام وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر واضح کر چکے ہیں سر, یہ واضح ہو چکا ہے. کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا, یہ سہولت کار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں پناہ دے رکھی ہوتی ہے, اپنے حجروں میں, اپنے ٹھکانوں میں پناہ دے رکھی ہوتی ہے. تو اس کو کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ سامنے مت لے کے آئیے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں غریدہ فاروقی, اس بات کو آپ سمجھیں. وہ 2 سال کا بچہ, 1 سال کا بچہ, 6 ماہ کا بچہ بھی پناہ دے رہا ہوتا ہے کسی کو. سر اس کے والدین نے پناہ دے رکھی ہوتی ہے نا, یا اس کے گھر کے بڑوں نے پناہ دے رکھی ہوتی ہے نا, بچہ اکیلا تو گھر میں موجود نہیں ہے نا. یہ بات کو سمجھے گا پلیز. آپ اس صوبے کے لوگوں کو, اس صوبے کی حکومت کو, اس صوبے کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی کام کریں گے. عامر بہت صاحب, یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے جگہوں پر خیبر پختونخوا میں, باوجود اس کے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی بہت بڑی اکثریت غیور ہے, پاکستان سے محبت کرتی ہے, لیکن کچھ چند لوگ بیچ میں ایسے ہیں جو سہولت کاری کرتے ہیں ان دہشت گردوں کی. تو ان سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نا, یا تو اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کریں یا پھر وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھیں غریدہ, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ پنجاب میں بھی ہیں, وہ سندھ میں بھی ہیں, وہ بلوچستان میں بھی ہیں, اور وہ کے پی کے میں بھی ہیں. چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے اعلیٰ کار ہوتے ہیں, پراکسیز ہوتے ہیں لوگوں کی. ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں. تحریک انصاف کا جو موقف ہے, چلے میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں
मुझे समझने के लिए तहरीक इंसाफ के दौर में क्यों नहीं इतनी बड़ी तादाद में हमले हुए। तहरीक इंसाफ ने भी तो 3 साल 8 माह इक़्तिदार में गुजारे हैं ना। इतने, आपको पता है इस साल सबसे ज्यादा हमारी फोर्सेस का नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं, और सबसे ज्यादा दहशतगर्द भी इसी साल मारे गए हैं सर। तो ये डिपिक्ट करता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो रहा है। तकरीबन 1500 से 2000 के करीब मारे जा चुके हैं इस वक्त तक दहशत। सुन लेना मेरी जरा सुन ले। देखें, बात यह है, जब हमारा दौरे हुकूमत था, क्या उस वक्त बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान दोस्त हुकूमत थी या पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी? क्या उस वक्त हमारा स्टेट का ये इल्जाम नहीं था कि वहां पे इंडियन कौंसल खाने हैं जहां से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जाती है? तो उस वक्त जब वहां एक बज़ाहिर पाकिस्तान, इस पे डिबेट के लिए एक और प्रोग्राम रखा जा सकता है और मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगी, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त इस वक्त ख़त्म हो रहा है, आपके साथ एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह ड्यू, और यहाँ पर जहाँ डिबेट रुकी है आपकी और मेरी, यहीं से सवालात जो है ना रीस्ट्रक्चर करेंगे, दोबारा से करेंगे इन नेक्स्ट प्रोग्राम। आज के लिए बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।